मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि फ़यदअल बातिल, हम हक़ को बातिल की खोपड़ी पे दे मारते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। तमाम पैगम्बरों को एक ही दावत दी गई है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस कलमे में अल्लाह का वजूद भी साबित हो गया, इस कलमे में अल्लाह का एक होना भी साबित हो गया, इस कलमे में ये भी साबित हो गया कि उसकी इबादत की जाएगी। सिर्फ उसका वजूद पर ईमान लाना काफ़ी नहीं है, उसको मान के उसकी इताअत की जाएगी और सिर्फ उसी की जाएगी, उसके अलावा किसी और की नहीं की जाएगी। ये सारी चीज़ें, तो ये 4 दावे हैं जो तमाम पैगम्बरों ने किए हैं और अल्लाह का बुनियादी मकसद इस कायनात को बनाने से यही समझाना है। आगे अल्लाह ताला ने फिर बहुत सारे पैगम्बरों का तज़किरा किया। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुम। अल्लाह फरमाते हैं काफिर ये नहीं देखते कि कायनात बंद थी, हमने इसको खोल दिया। इस आयत की 2 तफसीरें की गई हैं। एक ये कि बंद थी, बारिश नहीं थी, तो हमने बारिशें बरसाना शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि ये बारिशों का बरसना हमेशा से नहीं है। ज़मीन पे एक दौर ऐसा आया है कि बारिशें नहीं होती थी, जब ज़मीन सूरज से टूट के अलग हुई है तो उस वक्त पानी नहीं था, फिर ये बारिशों का निज़ाम वजूद में आया। और दूसरा इसकी तायीद इससे होती है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन। आगे कुरान कह रहे हैं हमने पानी से हर चीज़ को बनाया। तो इससे पिछली आयत का ये मफहूम बयान किया गया है कि बंद थी यानी पानी नहीं था उसमें। और दूसरा जो ज़ाहिरी मतलब है इस आयत का वो ये कि ये कायनात क्या थी, ये एक ही मादा थी जिसको तोड़कर, बोलो अबे चुप क्यों बैठे हो, अलग कर दिए। तो ये जुमला बोलने में क्या जा रहा है यार, ये कायनात क्या थी, आपस में मिली हुई थी, हमने इसको क्या किया, फतकना का मतलब होता है ऐसे ऐसे करके फाड़ डाला उसको, एक धमाका नहीं होता जैसे, ये नहीं अल्लाह कह रहे हैं कि हमने उसको अलग कर दिया, ना ना ना, फतकनाहुमा। तो इसमें उस बिग बैंग थ्योरी की एक दलील मिलती है। अब कुरान से ये भी पता चलता है कि उस जमाने के काफिरों को तो नहीं पता था ना कि ये जमीन और ऐसे पूरी कायनात एक थी जो टूट के अलग हुई है, लेकिन अल्लाह वहां भी ये कह रहे हैं कि क्या ये काफिर देखते नहीं है, हालांकि काफिर तो नहीं देख रहे थे ये सब कुछ। तो इससे पता चलता है कुरान जब ये कहते हैं ना क्या तुम देखते नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं है, तो इससे ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को पता हो, बल्कि उस वक्त या फ्यूचर में भी कोई चीज़ पता चल सकती है तो कुरान उसको इसी अंदाज में बयान करता है। यानी अल्लाह के इल्म में तो ये बात साबित हो चुकी है कि ऐसा हुआ है, तो अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। तो फिर देखते नहीं कि कैसे इस तरीके से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़ इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। मुशरिकीन ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन लेकर आए हैं और दावत दे रहे हैं, तो ये कौन सा हमेशा रहेंगे, इंसान हैं दुनिया से चले जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन आप दुनिया से जाएंगे, हमने किसी बशर को हमेशा के लिए पैदा नहीं किया, लेकिन बात यह है कि ए नबी आप पर अगर मौत आएगी तो क्या इन पर नहीं आएगी, तो इनको अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने फिर पैगम्बरों के वाक़यात, बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हैं इसमें पैगम्बरों के। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु, आज बयान मेरा मुख्तसर होगा, 10 मिनट मज़ीद करूँगा, कहीं और बयान के लिए जाना है। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तफसील से वाक़या सुनाया इसमें कि हमेशा ना इंसान को सीधे रास्ते पे चलने में कल्चर रुकावट बनता है। हर कौम गुमराह किसकी वजह से होती है, कल्चर। अब देखो जर्मनी में आपको ज़्यादा नशा नज़र नहीं आएगा, वहाँ गैर कानूनी है, वहाँ का कल्चर नहीं है कि सब न पिएँ, जिसने पीना है भाई चुप के, कुछ बहुत सारी कानून साजी है। लेकिन एक और यूरोप का कंट्री है, उसका नाम जहन से निकल गया, उधर अलाउ है, वो कौन सा मुल्क है यार, अभी मैं जाते जाते रह गया वहाँ पे, मैं यही सुन के नहीं गया, मैंने कहा ऐसा ना को सुट्टे उट्टे की आदत पड़ जाए मुझे। अब एक यूरोप का मुल्क है इधर, अबे नहीं यार, यूरोप का एक बड़ा मशहूर मुल्क, खैर ये नाम याद नहीं आ रहा, अच्छा ही नहीं आ रहा, वरना लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, जितने भी चर्सी है ना कहते यार सुना है लीगल है, वहाँ लीगल है, आप सुट्टा लगा सकते हैं। अब जहाँ लीगल है वहाँ सुट्टे को बुरा नहीं समझा जाता, भाई सब पी रहे हैं तो हमने पी लिया तो क्या हुआ,
لیکن جہاں لیگل نہیں ہے وہاں کیا سمجھا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں اتنا رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی شراب پی کے آئے رشتہ لینے کے لیے, دو گے رشتہ؟ بھائی آپ نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ پیتا ہے. بھائی کب پیتا ہے؟ ابھی 4 بجے پیتا ہے, ابھی پی کے ہی آیا ہے وہ, شام 4 بجے نا. بولو گے یار انسان کا بچہ ہے یار تو. لیکن انگریزوں کے ہاں جب کوئی رشتہ ہوا تو رشتہ لینے ہی نہیں جاتے ان کے. اگر بالفرض کوئی چلا گیا تو لڑکی کے ابا خود پی کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہ جو ہونے والا داماد ہے اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے پیتا ہے. کہتے وہ تو میں بھی پیتا ہوں, پیتے تو سبھی ہیں. لا یار 2 گلاس اس کو پلا دے رہا, لگ رہا ہے آج پی نہیں ہے اس نے, اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. وہاں تو کیا ہے, پیش کی, سسر کی طرف سے داماد کو پیش کی جائے گی کہ ہم بھی پیتے ہیں آپ بھی پیا کریں. تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کلچر جو ہے نا, یہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا کے پیش کر دیتا ہے. بہت سی بری چیزوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ بری نہیں ہے, اچھی چیزوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ بری ہیں, وہ الٹا کر دیتا ہے. جہیز کا کلچر ہے ہمارے یہاں, حالانکہ انتہائی غلیظ فضول قسم کی پلیت چیز ہے یہ جہیز, زندگیاں برباد کر دی اس نے عورتوں کی. لیکن کلچر کیا کہتا ہے؟ ساس پہلے دن پوچھتی ہے کیا لے کے آئی, بہو اگر کہنا نہیں کچھ نہیں لے کے آئی تو یہ نہیں خوشی کہ ماشاء اللہ سنت کے مطابق شادی کی ہے جی, ماشاء اللہ میری بہو کتنی اچھی ہے, ہم نے سنت تہجد گزار ہے, پتہ چلا ساری سنتوں کو فالو کرتی ہے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ الٹا تانے ہوں گے, بھائی کیا تمہارے باپ نے کچھ نہیں دیا تمہیں؟ اب ایک اچھا کام تھا اس کو کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ تو بغیرتی ہے کہ داماد کمبخت تیرا ذمے تھے بیوی کو کھلانا پلانا, تو ڈبل بیڈ بھی بیگم کے گھر سے لے کر آ رہا ہے یار. پہلی رات سوتا بھی اپنے بستر پہ نہیں ہے تو, بیگم کے بستر پہ, بیگم کے تکیے, بیگم کی چادر, بیگم کی صوفوں پہ خود بھی بیٹھتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بٹھاتا ہے. جن پلیٹوں میں ڈنر سیٹ میں کھانا کھا رہا ہے وہ بھی تجھے کس نے دیے ہیں؟ بیگم نے دیے ہیں. تو بغیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ, یعنی آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ نے تو مجبوری میں لیا ہوگا, مجبوری میں لیا نا آپ لوگوں نے, تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ کوئی زبردستی کسی نے دی, زبردستی کی آپ نے تو. لیکن پرلے درجے کی بغیرتی ہے. تو جو بغیرتی کا تانا ماں کو اپنے بیٹے کو دینا چاہیے تھا, بیٹا تو نے کرنا چاہیے تھا نا یہ سارا کمرہ فرنیچر. لوگ مجھے کہتے ہیں اصل میں ایکچولی لڑکی والے زبردستی دے رہے ہیں. بھائی تم پہلے لا کے گھر کو سیٹ کر دو, بیڈ ڈال دو, صوفے ڈال دو, پنکھے لگا دو, ساری چیزیں فل کر دو, بولو اب کہاں کدھر گھسیڑے ہیں ہم, جگہ نہیں بچی ہے یہاں پہ جہیز کی. لہٰذا آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ دینا ہے تو چیک دے دیں آپ اس کو. وہ باپ مر جائے گا 100 دفعہ, وہ چیک نہیں دے گا, اس کو پتہ ہے اس میں نمود و نمائش نہیں ہے. دینا ہے نا بیٹی کو, چیک بنا کے دیا کرو, بیٹا یہ 1 کروڑ روپے کا چیک ہے, یہ اپنے پاس رکھو, کبھی زندگی میں ضرورت پڑی تو یہ پیسہ کام آئے گا. اور اس کا گولڈ خرید کے, بلکہ گولڈ خرید کے دے دیں کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو گولڈ سونے کے سکے دے دیں آپ اپنی بیٹی کو. وہ بھی رخصتی ہو جائے چپکے سے کہ بیٹا یہ لاکر میں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تمہارے, یہ وہ بھی وہاں نہ رکھو, تاکہ بھائی تمہارا اگر خدا نخواستہ کوئی مستقبل کے حالات پتہ نہیں ہوتے, یہ تمہارا گولڈ, یہ سسرال میں رکھ دو, لیکن یہ تمہارا لاکر ہے جی, تم اس میں رکھ لو. یہ کبھی نہیں کرے گا ابا, ایسا ابا کہیں نہیں لبا. پنجابی میں کہتے ہیں لبا کا مطلب پایا, ایسا ابا کہاں سے لبا نا, تو ایسا ابا کہیں سے بھی نہیں لبا. تو کہتے ہیں بیٹی کے تحفظ کے لیے, تحفظ نہیں ہو رہا بھائی اس میں تو وہ پھر جب اللہ نہ کرے علیحدگی ہو گئی, یہ بستروں پہ لڑیں گے, یہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ سرائی میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی, ٹھیک ہے نا, یہ ڈنر سیٹ میں اپنے گھر سے لے گئے, ایسے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو خیر گاؤں میں سرائیوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, یہاں بڑی چیزوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اب وہ باپ بھی مجبوراً دینے پر مجبور ہے, اس کو پتہ ہے تانے ملیں گے, گھر برباد ہوگا اس کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, تو کلچر گڑبڑ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کلچر یہ تھا, وہ سارے بتوں کو تراش کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے, جیسے ہندوستان کا کلچر ہے وہی رکھتے تھے. حلوے وانڈے رکھ دیے بھگوان کے سامنے, شام کو آ کے خود ہی کھا لیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب کیا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام, قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اور سب سے زیادہ بت پرستی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی, کیونکہ ان کے ابا بت بنا کے بیچا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کرتے تھے؟ بت فروش تھے, بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے. اور بیٹا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ابا یہ نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی پہلے ہی, اذ قال لأبیہ وقومہ, جب انہوں نے اپنے ابا سے اور قوم سے کہا, ما ہذہ التماثیل, یہ کیا تصویریں ہیں. تماثیل کہتے ہیں بے جان تصویریں, یہ کیا بے جان تصویریں جن کے سامنے آپ لوگ جھکے رہتے ہو. یعنی بتایا کہ ان کی حیثیت سوائے پکچر کے, تصویر اور فوٹو کے کچھ بھی نہیں ہے.
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی غلطی میں پڑے ہوئے تھے. قالوا اجئتنا بالحق، وہ حیران ہو گئے، یار اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ابراہیم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سب کیا ہیں، غلط ہیں. اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو واقعی سچی مچی کی باتیں کر رہا ہے، انت من اللاعبین، یا مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا 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 نا، میں سیریس ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا. بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں ان سب باتوں پر گواہ ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اس کے بعد دل میں قسم اٹھائی کہ تمہیں میں سمجھا کے تھک گیا کہ نہ یہ تمہیں کھلا سکتے ہیں، نہ تمہیں پلا سکتے ہیں، نہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں آ نہیں رہا تو میں ایک پریکٹیکلی ایک کام کر کے دکھاؤں گا. وہ کام یہ ہوگا کہ ان کی گت بناؤں گا میں. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دو کہیں مندروں میں جا کے، بتوں سے نہیں پٹو گے لیکن ہندوؤں سے پٹ جاؤ گے. تو اور ویسے بھی شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کے مذہبی عبادت خانے کو جا کے چھیڑنا. ابراہیم علیہ السلام تو جو کر رہے تھے اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے نا، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھی. لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا کسی کنٹری سے یا کسی جگہ سے معاہدہ ہو گیا تو اب اس کو پھر آپ چھیڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ کچھ شرارتی ہو، ایسا نہ ہو کہ الٹا سیدھا کر لیں یہ واقعہ سن کے. تو ہمیں ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، جو جس کا عبادت خانہ ہے اس کو وہاں پر عبادت کرنی. اللہ نے فرمایا کہ حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، تو جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر کرے، صحیح ہے نا. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. تو وہ چلے گئے. کسی دن انہوں نے کوئی میلے ٹھیلے میں جانا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات کی کہ میری طبیعت سیٹ نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. تو پیچھے جا کے نا سب کے آنکھ ناک کان کاٹ ڈالے، کسی کے بازو کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، سب کو لنجا ٹونڈا بنا کے جو بڑا والا تھا نا اس کے گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا. وہ واپس آئے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ ہمارے خدا کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کی یہ گت بنائی. تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم، ایک نوجوان ہے جو یہ تذکرے اکثر کرتا رہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، اسی کا کام ہو سکتا ہے. لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، وقت تھوڑا ہے تو میں جلدی سے کمپلیٹ کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے کندھے میں کلاڑا ہے اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سب سے پوچھو، سب اسی کا نام لیں گے، میرا کوئی بھی نام نہیں لے گا. یہ جتنوں کے ساتھ ہوا ہے نا ناانصافی، زیادتی ہوئی ہے، مانتا ہوں زیادتی ہوئی ہے، لیکن ان سے پوچھو یہ خود بتائیں گے. یہ جو بڑا والا بیٹھا ہوا ہے نا کلاڑا گلے میں لٹکا کے مزے سے، تھوڑی دیر پہلے یہ سب کچھ اس نے کیا. ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتہ ہی بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ان کے زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے. ویسے اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا بتاؤ یہ بول سکتے ہیں تو وہ جواب پی جاتے ہوگا، تمہیں کیا بول سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، ہم جب ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری بگڑی بنائیں گے چاہے بولیں کہ نہیں بولیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا عمل کیا کہ لاشعوری طور پر ان کی زبان سے نکل گیا اے ابراہیم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بول سکتے ہی نہیں ہیں. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، تو تم ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ان کو گت بنا کے چلے گئے اور یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پہ بھی تف ہے، افسوس ہے. تو جواب میں کیا کہنے لگے، حرقوہ، کوئی جواب تو تھا نہیں ان کے پاس. مشرک کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ فوراً کہا بھائی یہ بندہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو جلاؤ آگ میں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ابے خدا تمہاری مدد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندو تم اپنے خدا کے ڈیفنس میں آ رہے ہو. قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ کون اللہ کی مدد کرے گا، تو وہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. مشرکین غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بت اپنا دفاع نہیں کر سکے تو خدا بھی تو کعبے کی حفاظت نہیں کر سکا نا، معاذ اللہ. ایسا ہوا ہے کہ وہ جنگوں میں کعبے کو ڈھا دیا گیا، سیلاب میں کعبہ پانی کے نیچے آ گیا، تو خوب سمجھ لو کعبہ خدا نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی نہیں ہلاک کر سکتا.
اللہ کی چیزوں کو تو اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. تعمیر کرو گے تو تعمیر ہو جائے گی, تعمیر گراؤ گے تو تعمیر گر جائے گی. اب بیت اللہ کے غلاف ہر سال تبدیل ہوتا ہے نا, اب اٹھا لو گے تو اڑ جائے گا, گرا دو گے تو آپ دیواریں گرا دیں بیت اللہ کی, دوسری دیواریں کھڑی کر دیں. تو اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ بیت اللہ کی دیوار گرائی نہیں, بلکہ حدیث میں آتا ہے تو قرب قیامت میں تو بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا. تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں, اللہ کا عرش بھی ہوتا ہے, اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے. تو اللہ نہیں ہے وہ, اللہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ بیت اللہ کی حفاظت کرے تو پھر کر کے بھی دکھاتا ہے. اس نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا ابابیل کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے, تو اس نے دفاع بھی کر کے دکھایا. تو اب تک تو بچا کے ہی رکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے گھر کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے بتوں کی, اپنے معبودوں کی حفاظت کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا, سلامتی والی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اللہ کہتے ہیں انہوں نے ابراہیم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہی کو رسوا کر دیا. لیکن پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کیونکہ ان لوگوں کے ایمان لانے کا کوئی چانس نہیں تھا. اب دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا. قوم خراب ہو گئی ہے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک زوجہ دے دی حضرت سارہ, اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا, دوسری زوجہ دی, ان کا نام حضرت ہاجرہ. ان دونوں زوجہ سے جو اللہ نے اولاد دی ہے نا, وہ اتنی مبارک اولاد, ان دونوں سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو تو اللہ اولاد کی صورت میں آپ کو نوازتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کلچر چھوڑا نا, خاندان چھوڑا, تو اللہ نے اس سے بڑا خاندان دے دیا. اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے, وقت بہت پورا ہو گیا ہے. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا, چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا, 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا, بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے, تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے, لیکن اب وہ میرے خاندان کے ایک تھوڑے سے افراد رہ گئے ہیں. سمجھ رہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان, جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا, وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو, اللہ اچھا خاندان دے دے گا آپ کو. ایسے نالائقوں سے اللہ حفاظت کرے گا.